पाक साफ रहने वाले को पसंद करता हूँ, नापाक लोगों को मैं पसंद नहीं करता। जाहिर सी बात है, नापाक कौन रहेगा? नापाक तो रहेगा जिसको नमाज से कोई मतलब नहीं, जिसको कुरान से कोई मतलब नहीं। नापाक वही रहता है जिसको गलत काम करने का ज्यादा शौक होता है कि पाक रह करके क्या फायदा है। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं पाक रहता हूँ, वजू की हालत में रहता हूँ, वजू की हालत में। मेरे भाइयों, आजकल तो ये मुसलमानों के अंदर ये तो हो ही नहीं रहा है। आज मुसलमानों के अंदर नापाकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप देखेंगे उनको, अगर अचानक नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, बोले साहब मैं कैसे नमाज पढ़ूं, मैं तो नापाक। गौर करिए आप, तो पता ही चला कि अल्लाह की नजर में कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई दुबला, कोई कैसा हो, अल्लाह की नजर में ये सब कोई मायने नहीं रखता है कि दिखने में तू कितना अच्छा है, तेरा बॉडी कितना प्यारा है, तू कितना बॉडी बिल्डर है, तेरे बाल कितने प्यारे हैं, तेरी आंखें कितनी प्यारी है। ये अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है कि तुम अल्लाह से कितना डर रहे हो और अल्लाह के खौफ की वजह से तुम कितने अच्छे अमाल कर रहे हो, अल्लाह ताला ये देखता। आज देखिए समाज की हालत, समाज के अंदर जो बिगाड़ है, समाज के अंदर जो ज़िनाकारी है, समाज के अंदर जो बेहयाई है, समाज के अंदर जो जुआबाजी है और शराब नोशी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। आओ मेरे भाइयों, जरा मंजर में सुनाता हूँ। आज बंगाल के हो या बिहार के हो या उत्तर प्रदेश के हो, अगर जुआ खेल रहा है, लड़की के साथ होटल के अंदर जाकर के गलत काम कर रहा है, उसको डर अल्लाह का नहीं है, समाज का नहीं है, माँ बाप का डर नहीं है। लड़का लड़की आपस में प्यार कर लिया, आपस में दूसरे से फिदा हो गया, लड़की पढ़ने के बहाने निकलती है और लड़का भी पढ़ने के बहाने निकलता है और दोनों जाकर के होटल में जाकर के गलत काम कर लेता है, होटल में जाकर के अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। वो समझता है कि समाज वाला तो हमें नहीं जानेगा, हमारे माँ बाप को तो पता नहीं चलेगा, हमारे गार्जियन को तो पता नहीं चलेगा। वो जाकर के होटलों में जाकर के अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तुम तो इनकी नजरों से बच सकते हो, दुनिया वालों की नजरों से तो बच सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते हो। जो अल्लाह अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को जानने वाला है, जो आसमान के ऊपर होते हुए दुनिया के अंदर अगर कोई काली चोटी भी चलती हो, काली रात में अगर चल रही हो, तो उस चोटी की चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है। उस अल्लाह से अपने आप को तुम बचा नहीं सकते हो। ऐ नौजवानों, जो तुम गलत काम कर रहे हो, बंद कमरे में जाकर के होटलों में जाकर के जो गलत काम किया करते हो, ऐ लड़कियों, जो मुसलमान समाज को तुमने गंदा कर रखा है, अभी तुमने पढ़ना का बात है, अभी तुमने सुना है, एक सूफिया करके एक लड़की थी, सूफिया, बहुत सी लड़कियों के आप सोशल मीडिया पे सुनते होंगे, पढ़ने के लिए गई, डॉक्टर बनने गई, फला चीज इंजीनियर बनने गई और पढ़ाई नहीं कर रही है, इश्क लड़ा रही है, होटल में जाकर के एंजॉय कर रही है। यही काम तो वो सूफिया भी कर रही थी। एक हिंदू गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका इश्क हो गया, जिस लड़के का नाम आमिर था, और उसी लड़के के साथ वो लड़की रहती थी और घरवाले को ये बताती थी कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती हूँ, और उस लड़के के साथ एंजॉय करना, घूमना, उसके साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करना, यही उस लड़की का मामला चल रहा था। लड़के ने जब उस लड़की को, मुस्लिम गर्ल्स को जब इस्तेमाल कर लिया और जब दिल मन भर दिया, तो उस लड़की को 5वें मंजिले से नीचे फेंक दिया, जमीन के ऊपर गिरी और वहीं पे वो मर गई। मेरे भाइयों, जिसका वीडियो आज भी यूट्यूब के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये मुस्लिम लड़कियां जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा हयादार था, लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा हया थी, लेकिन इन लड़कियों के अंदर आज के दौर में सबसे ज्यादा बेहयाई
ابھی جب میں آپ کے جلسے کے اندر آ رہا تھا، لڑکیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ پردے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن لڑکیاں بے پردے ہو کر کے باہر یہاں پہ ایسے گھوم رہی تھی، لگتا ہے کہ جانور ہے جانور۔ میرے بھائی جو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو، بتائیے گا غور سے میرے بھائیو، قیمتی چیز ہو، سونا ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، ڈائمنڈ ہو، پیسہ ہو، کہاں رکھیے گا؟ باہر میں۔ آپ اس پیسے کو، اس ڈائمنڈ کو، اس موتی کو، اس سونے کو آپ اپنے سب سے مضبوط کمرے کے اندر، مضبوط روم کے اندر، اور اس کے پاس جو آپ کا مضبوط الماری ہو، آپ کا سب سے مضبوط کوئی اٹیچی ہو، بکسا ہو، اس کے اندر آپ کوئی ڈبیا کے اندر جو مضبوط ہو، اس کے اندر اس موتی کو، اس ہار کو، اس سونے کو، اس سامان کو، اس پیسے کو آپ رکھیں گے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، کوئی اس کو چرا کر کے نہ لے جائے۔ اتنی حفاظت آپ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر میں وہ بہت پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے المرۃ، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی لیلا مجنون کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے والی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں، اب غور کریں، پانی سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، زمین سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، درخت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دیگر چیزوں سے، دھاتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر سامان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ عورت والمرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ نیک عورت یہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ سب سے بہترین، سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک گرل، نیک اچھی لڑکی، دیندار لڑکی، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اب بتائیے، سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے اچھی کون؟ سب سے قیمتی دولت کون؟ دیندار لڑکی۔ اب آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے آپ، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، آپ کسی علاقے سے کبھی جانے کے اتفاق ہو یا کہیں جانا وغیرہ ہو، اللہ کی قسم مسلم لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اور راستوں میں جا رہی ہیں، پورے بال کھلے ہوئے ہیں، پورا جسم کا ہر وہ انگ جس کو چھپانے کا اسلام نے آرڈر دیا ہے وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، اور باقاعدہ بے شرم اور بے حیا بن کر کے وہ راستوں میں اور ٹرینوں میں اور ٹرینوں کے اندر، جہازوں کے اندر وہ سفر کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو فخر سے چلتی ہے کہ ارے آئی ایم گرل، میں لڑکی ہوں اور مجھے ہر چیز کی آزادی ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پابند رہوں، اسلام نے لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ آپ نے وہ نعرہ بھی سنا تھا پاکستان کا کہ وہاں کی لڑکیاں اعلان کر رہی تھی میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ وہی حالات آج کے دور میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ لڑکیاں سمجھ رہی ہے کہ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں، ارے ہماری جسم ہماری مرضی، نہیں، سنو، تمہاری جسم تمہاری مرضی، ایسا نہیں چلے گا۔ تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تم نے اپنی زبان سے قرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا یوگ نہیں، کوئی عبادت اور بھکتی کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا ہے، آئیڈیل بھی مان لیا ہے۔ وہ نبی کیا کہتے ہیں؟ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها
الشیطان. عورت کیا ہے؟ پردہ ہے، پورے کی پورے چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے. لڑکیاں بیوٹیفل بن کر کے خوبصورت، سب سے زیادہ سیلفی کن کی؟ لڑکیوں کی. کہیں بھی جائیں گے ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر، ادھر سے تصویر. اس تصویروں کا کرتی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، فیس بک پہ اور دیگر ایپوں پہ ڈالنے کے بعد لکھتی ہے بتاؤ لڑکوں میں کیسی لگ رہی ہوں، کمنٹ کرنے والے کو میں اپنا نمبر دوں گی. یہ حال ہے مسلمان لڑکیوں کا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو کہ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. اور ہماری مسلم لڑکیاں جو کہ ہماری شان ہوا کرتی تھی، ہماری مسلم بہنیں جو ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، آج مسلمان لڑکیوں نے میرے بھائیوں سماج کو اتنا گندا کر دیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ ایک فاطمہ، حضرت فاطمہ تھی، محمد رسول اللہ کی بیٹی. اللہ کی قسم کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ بیٹی اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں تو دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. کتنا خیال ہے اپنے جسم کو چھپانے کا اور مردوں سے چھپانے کا کہ کوئی مرد میرے جسم کو نہ دیکھے، کسی مرد کی نظر میری جسم کے اوپر نہ پڑے. اے میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں، اگر میں مر جاؤں تو میرے شوہر دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، کیونکہ دن میں دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ جائے. اس وجہ سے رات کی تاریکی میں دفن کرنا تاکہ کوئی لڑکا مجھے دیکھ نہ سکے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی بیٹی اتنا پردہ کر رہی ہے اور نبی کو ماننے والی بے پردہ سماج میں گھوم رہی ہے، جلسوں میں گھوم رہی ہے، معاشرے کو گندا کر رہی ہے. اور لڑکیوں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے نبی کے سامنے تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گی؟ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. جو ڈرے گا سب سے زیادہ وہ اللہ کے نظر میں سب سے پیارا ہے. اب ڈرنے کا کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے اور اکیلے میں بند کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ سارے حدوں کو پار کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے، لوگوں کے سامنے. ارے لوگوں کے سامنے کیوں ڈر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے ڈرتا. بہت سے نوجوان لڑکوں کو دیکھیے، مولوی صاحب کو دیکھا ایک دم بالکل متقی بن گیا. ہاں، بہت سے لڑکیوں کو آپ دیکھیے سماج کے اتنے پردے کے ساتھ رہے گی اور بعد میں پتا چلا کہ مولانا ان کی فلاں فلاں آئی ڈی اس نے بنائی ہے. اور آج کل ویوز کے چکر میں اور چینل مونیٹائز کے لیے لڑکیاں اپنے جسم، اپنے بال، اپنی ساری چیزیں دکھا رہی ہے تاکہ مجھے لائک کرے، کمنٹ کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کچھ پیسے مجھے مل جائیں. ان چند ٹکوں میں اپنے آپ کو بکانے والوں اور بکنے والیوں، سن لو اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کی نظر میں ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے. سنا ہے آپ نے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، گزر اللہ کے نبی کا ہو رہا تھا کہیں سے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا. مری ہوئی بکری، آپ لوگ بکری جانتے ہیں نا؟ مٹر کیا بولتے ہیں؟ بکری کو بکری بولتے ہیں نا آپ لوگ. مری ہوئی بکری کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور اللہ کے نبی رک گئے اور اللہ کے نبی کہنے لگے صحابیوں، اے صحابیوں بتاؤ یہ مری ہوئی بکری ہے اور یہ مری ہوئی بکری کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ کون 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو مر چکی ہے، 1 درہم کی بات آپ کر رہے ہیں. اگر کوئی اس کو فری میں دے تب بھی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوگا. آپ کے یہاں ایک مرغا ہے یا بکری ہے، کھسی ہے، مٹن ہے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، بکری
بکری ہے، مرغی ہے، کچھ بھی ہے، وہ زندہ ہے تو آپ اس کو خرید لیں گے، لیکن اگر ایک مرغی مر جائے، آپ بتائیے مری ہوئی بکری اور مرا ہوا مرغا یا مرغی آپ خرید لیں گے؟ لے لیں گے؟ کہیں گے مولانا باپ حرام ہے جی، ہم کیسے لیں گے؟ نہیں لے سکتے، نہیں لیں گے۔ حالانکہ آپ کو وہ بہت پسند ہے مرغا، بہت پسند ہے مچھلی، لیکن مچھلی تو مری ہوئی حلال ہے، وہ تو چھوڑیے، بکری اور مرغی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ مری ہوئی ہو تو آپ کو وہ فری میں دے، تب بھی آپ اس کو لینے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی نہیں، کوئی فری میں دے تب بھی لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو، یہ مری ہوئی بکری جو تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو تم فری میں لینے کے لیے ریڈی نہیں ہو، اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور زیادہ اس سے بھی کم ویلو اس دنیا کی ہے، جس دنیا کے پیچھے تم دیوانہ بن چکے ہو، اور جس دنیا کو پانے کے لیے تم نے صبح و شام کر رکھا ہے، جس دنیا کو پانے کے لیے تم نے نہ جانے کتنے کو قتل اور مرڈر کر دیا ہے، کتنے کی زمین و جائیداد کے پر تم نے نہ جانے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں ان کی درشٹی میں ایک مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس دنیا کے پیچھے ہم اتنے زیادہ دیوانہ بن چکے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا بہت ہی زیادہ حقیر ہے۔ آنے والی زندگی جو سب کے لیے سب سے اہم ہے، وہ دنیا باقی رہنے والی ہے، وہ دنیا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیا کو تم فوقیت دیتے ہو، اس دنیا کو تم اہمیت دیتے ہو، اس دنیا کو تم زیادہ اچھا سمجھتے ہو۔ اے انسانوں، یہ دنیا زیادہ اچھا نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والی آخرت ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو متقی بن جاؤ، کیونکہ متقیوں کے لیے جنت ہے، وعدت للمتقین۔ اے لوگوں، جو متقی ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بند کمرے میں، گھر کے باہر، گھر کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہمارے یہاں سماج کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں کا یہی حال، نوجوانوں کا یہی حال، لڑکوں کا یہی حال، لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ اب بتاؤ، موبائل آپ نے لے لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، جو چاہیں سو دیکھ سکتے ہیں، نہیں، آپ کنٹرول کے دائرے میں رہیے، آپ کا بٹن وہیں دبنا چاہیے، آپ کی انگلی وہیں ٹچ ہونی چاہیے جہاں تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کا جہاں اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے وہی چیزیں آپ دیکھیے، اور جن چیزوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل نوجوانوں کے موبائل کو چیک کرو تو ان کے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں آپ کو دکھیں گی، ان کے موبائل کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھیں گی، ان کی یہاں سانگ دکھے گا، ان کے موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کے موبائل میں تقریریں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، غور کرو، تم سمجھتے ہو جو دل میں آئے کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو متقی ہوگا، دیندار ہوگا، وہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن جو متقی نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، جو شرم و حیا والا نہ ہو، جو بے حیا ہو، جن کے اندر غیرت نہ ہو، وہی یہ کام کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، تیرے اندر شرم ختم ہو جائے، تیرے اندر غیرت ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، تو تم جو چاہو کرو، یعنی بے حیا آدمی جو چاہے سو کرے۔ اب
ابھی میں آ رہا تھا وہاں پہ آپ کی مسجد میں رکا اور وہاں سے میں چل کر کے ہمارے اسلام بھائی لا رہے تھے آپ کی اسی مدرسے میں کہ چلیے وہیں آرام کریں گے. لڑکیاں جا رہی ہیں, لڑکے بھی جا رہے ہیں. میں نے 2 لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ 2 لڑکا بھی جا رہا ہے, مسلمان بھی ہے, لیکن ہاتھ میں سگریٹ لیا ہوا ہے اور پیتے ہوئے کرتے ہوئے جا رہا ہے, پھونکتے ہوئے جا رہا ہے, سگریٹ پیتا ہوا اور آ رہا ہے جلسے میں کھانے کے لیے, سننے کے لیے, جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور سگریٹ پیتا ہوا اور دھواں نکالتا ہوا جا رہا ہے. آپ بتاؤ کتنا بے حیا آدمی ہے اور کتنا بے شرم آدمی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بھی وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن اس کو شرم تک نہیں آ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو, یہ کون کرتا ہے جو بے حیا ہو, جو بے شرم ہو, جس کے اندر ڈر نہ ہو, جس کے اندر خوف نہ ہو, وہی یہ کام کر سکتا ہے. ایک لڑکی دوپٹہ کو نکال کر کے جنس اور ٹی شرٹ میں وہی لڑکیاں گھوم سکتی ہے جن کے اندر حیا نہیں, جن کے اندر شرم نہیں, جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں, وہی لڑکیاں جنس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھومیں گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنس اور ٹی شرٹ پہننا حرام, آپ اگر وہ پہن رہی ہیں تو اوپر سے حجاب آپ پہن کر کے گھومیں, اپنے مردوں کے سامنے, شوہر کے سامنے آپ جنس پہنے, ٹی شرٹ پہنے, آپ جنس پہنے, اسکرٹ پہنے. مجھے اس معاملے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے شوہر کے سامنے جیسا چاہے ویسا رہ سکتی ہیں, لیکن شوہر کے بعد اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے, اتر دیناج پور کی لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہے, ہندوستان اور پوری دنیا کی لڑکیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے, اے لڑکیوں, قرآن کی وہ آیت, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ کہہ رہا اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, غور سے سنو, اور اے مومن لڑکیوں, ولا یبدین زینتہن, جب تم اپنے گھر سے باہر نکلا کرو, جب تم اپنے روم سے, اپنے گھر سے, اپنے باڑی سے, اپنے گھر سے باہر نکلا کرو تو ولا یبدین زینتہن, تم اپنے جسم کو ظاہر نہ کرو, اپنے خوبصورتی کو تم لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرو. آج یہاں دیکھیے سماج میں جو زیادہ لڑکیاں دکھنے میں زیادہ اچھی ہے, مطلب زیادہ ہیروئن کی نقل اتارنے والی ہے, مولانا بس اسی کو شادی کریں گے بس نہیں. اور لڑکیوں کا بھی مزاج وہی بن گیا, آج کل کی لڑکیاں انہی لڑکوں کو پسند کر رہی ہے جن کے پاس داڑھی نہیں, جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں, جن کے پاس نماز نہیں, جن کے پاس دینداری نہیں, جن کے پاس تقویٰ نہیں, انہی لڑکوں کو لڑکیاں پسند کر رہی ہے. ہم جیسے ویسے ہی ہم تمہیں پسند کر رہے ہیں. اب بتاؤ میرے بھائی کیوں سماج کے اندر خوبصورت سماج کیسے بنے گا جب مرد بے غیرت, جب عورت بے غیرت ہو, جب شوہر بے غیرت ہو, جب اس کی بیوی بے غیرت ہو, تب بتائیے سماج پاکیزہ بنے تو سماج بنے کیسے پاکیزہ؟ اگر سماج کو پاکیزہ بنانا ہو تو شوہر, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح کرو, لیکن نکاح کے اندر اس چیز کو تم دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. تم اس کی خوبصورتی اور اس کی دولت کو دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تمہیں اس کی خوبصورتی کے بجائے تمہیں اس کی دینداری دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کتنی دیندار ہے, اس کا گھر کتنا دیندار ہے. اگر تم نے دیندار لڑکی کو تم نے سلیکٹ کر لیا تو یاد رکھیے تم نے سب سے قیمتی چیز تم نے اپنا لیا, سب سے قیمتی چیز. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی کون سی چیزیں ہم جمع کریں, کون سی چیزیں جمع کریں, کیسی دولت جمع کریں, سونا چاندی ہے, ہیرا زیورات موتی کیا جمع کریں. اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں اگر کوئی چیز جمع کرنی ہے تو لیتخذ احدکم قلبا شاکرا. آئی چپڑا پاڑی کے لوگوں, یہاں کے نوجوانوں, لڑکوں اور لڑکیوں, اللہ کی نبی کی میں حدیث تمہیں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, لیتخذ احدکم قلبا شاکرا. اگر تمہیں جمع کرنا ہو, اگر تمہیں
قلبا شاکرا، تو تم ایسا دل اپنے اندر پیدا کر لو، ایسا دل اپنے آپ میں بنا لو، اپنا دل ایسا بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، جو تمہارا دل شکر گزار ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل ہو، یتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان تم بنا لو جس زبان سے تم گالی نہ دو بلکہ اس زبان سے تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان زبان سے اللہ کا نام لو، کھاؤ تو بولو الحمدللہ، پانی پیو تو بولو الحمدللہ، گھر سے باہر نکلو تو دعا پڑھتے ہوئے نکلو، گھر کے اندر انٹری کرو تو دعا پڑھ کر کے انٹری کرو، اپنا جسم دیکھو آئینے میں تب بھی تم اللہ کا نام لو، یعنی شکریہ اللہ کا لیتے رہو، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا، سونے کے بعد الحمدللہ الذی، اٹھنے کے بعد دعا پڑھو احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ادا کرو احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ روزانہ آدمی مرتا ہے اور روزانہ آدمی زندہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سوتا ہے نا تو اس کو اسلام نے موت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان سو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ سو نہیں رہا، سمجھ لیجئے مر گیا۔ آپ سو گئے، اس کے بعد آپ کو کچھ پتا چلتا ہے کہ رات میں کیا ہوا نہیں ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تعبیر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا، اسی وجہ سے سونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اموت و احیا، اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ سونا حقیقت میں مرنا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ زندہ روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ اللہ آپ کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سو تو سوتے ہی رہ جاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ سوئے اور آپ کی آنکھ ہی نہ کھلی، آپ کا دھڑکن بند ہو گیا، آپ کی چلنے کی یہ دل کی جو کیپیسٹی آواز یہ بند ہو گئی، تو میرے بھائیوں دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِسَانًا شَاكِرًا، تم ایسی زبان بنا لو، ایسی زبان اپنا لو جس زبان سے تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ آج تو شکریہ اللہ کا کریں۔ آج کل اگر کسی لڑکی کو کچھ گفٹ کوئی لڑکا دے دیا، تھینک یو، ہاں مت پوچھئے، اور اتنا ہی نہیں ہر وقت اس کی گنگاتی رہے گی۔ سوچئے اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم دیے، اسلام جیسے نعمتیں تمہیں دی، ماں باپ دیے، گھر مکان دیے، ساری چیزیں دی، تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ ایک لڑکا تمہیں موبائل کیا دے دے، کیا تمہیں ریچارج ایک آدھ بار کروا دے، ہوٹل میں کیا کھانا کھلا دے، ہر وقت تم اس لڑکا کا نام لیا کرتی ہو اور باقاعدہ اس کے نام کے نام رٹے لگاتی ہو، اور ہر وقت اسی سے چپکی رہتی ہو، اسی سے تم چیٹنگ کرتے ہو، باتیں کیا کرتی ہو، اس کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہو۔ سوچو، غور کرو کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت اللہ کا نام لیا جائے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کی جائے، ہر وقت اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور ہر وقت اللہ کی پوجا کی جائے۔ پوجا کا مطلب اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی بھی کام کرے تو عبادت، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر ہے نا، یوگیو جت ستمبات مانم رہسستتا آئیکا کی یجتا تیمن نراشن پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا لفظ ملے گا، اس کے اندر بھی عبادت کا، اور اس کے اندر نماز، رکوع، سجدے کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یعنی ہندو دھرموں کی کتابوں کے اندر عبادت بھی مانا گیا ہے۔ اگر کوئی رکوع کرتا تو یہ بھی عبادت ہے، کوئی سجدہ کرتا یہ بھی عبادت ہے، کوئی قیام کرتا یہ بھی عبادت ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ غور کرو میرے بھائیوں، سوچو اور سمجھو اس بات
اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا شکریہ ادا کرو، واشکرونی، اللہ کہہ رہا ہے جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی میں تمہیں دیتا رہوں گا، جتنا شکریہ ادا کرو گے اس سے زیادہ تم کو ملتا رہے گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے عذاب شدید، تو ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے، یعنی اگر میری نافرمانی کرو گے تو ہمیں تمہیں پکڑ لیں گے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 3 چیزیں اپنا لو۔ کون سی؟ پہلی چیز ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اور دوسرا اب ایسی زبان جس سے تم اللہ کا نام لیتے ہو۔ یہاں کھانے کے بعد کوئی نام لیتا ہے؟ کھا لیا بچہ الحمدللہ نہیں بولتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں بولتا، کہاں سے بولے گا جب باپ ہی نہیں بول رہا ہے تو بیٹا کہاں سے بولے؟ جب ماں نہیں بول رہی ہے تو بیٹی کہاں سے بولے؟ اللہ کا نام کہاں سے لے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بچے کو دیندار کیسے بناؤ؟ جب بچہ پیدا ہو، اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا بولنے کے لائق ہو، جب تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، سب سے پہلے اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اس بچے کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سجدہ کر رہے ہو، اس بچے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی بنا دو، مصلی بچھا دو، وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے، بولنے کا لائق ہو تو اللہ اللہ بلواؤ، زیادہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ جب یہی بچہ 7 سال کا ہو تو اسی بچے کو تم کہو مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، کیونکہ نماز، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز بھی حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے، یہ نماز انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آج سماج کے اندر ذرا غور کرو میرے بھائی، جو اللہ کے نبی دیندار کیسے لوگوں کو بنا رہے ہیں، کیسے بچوں کو دیندار بنا رہے ہیں۔ اگر بچہ شروع میں اگر 7 سال کا اور نماز پڑھنے کا تم حکم دو، اور تم خود وضو بناؤ اور بچے کو بھی وضو بنواؤ، اس سے نماز پڑھواؤ، تو غور کرو میرے بھائی وہ بچہ دیندار ہوگا۔ اب باپ ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو بیٹا کہاں سے پڑھے؟ ماں نہیں پڑھ رہی ہے تو بیٹی کہاں سے پڑھے؟ اللہ کے نبی آخر میں فرماتے ہیں اگر بچہ 10 سال کا ہو، لڑکا یا لڑکی، اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اگر نماز نہ پڑھے، یہاں باپ 30 سال کا ہے، ماں 30-35 سال کی ہو چکی ہے، 25 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بتاؤ ان کی بیٹیاں نمازی کیسے بنے، ان کے بیٹے نمازی کیسے بنے؟ جب باپ ایسا کرے گا تو بیٹا کیسا کرے گا؟ غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما من مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کے اوپر تو پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان بن کر کے تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دے، اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، آپ آگے یہ بھی کہہ سکتے ہو ماں باپ چاہے تو اس کو دیندار بنا دے، اس کو حیادار بنا دے، اس کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، ماں باپ چاہے تو اس کو بے حیا بنا دے، ماں باپ چاہے تو اس کو چور بنا دے، اس کو ڈکیت بنا دے، اس کو زناکار بنا دے، اس کو شرابی بنا دے، اس کو جواری بنا دے، اس کو کچھ خراب سے خراب بنا دے، یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اب ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، جیسا چاہیں آپ۔ اور پھر بعد میں کہتے کہ مولانا میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، اب گاڑی بڑی اسپیڈ چل رہی ہو، اب بولیے گا ہم اس میں بریک لگا کر کے گاڑی کو روک دیں گے، گاڑی رکے گی نہیں، گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی۔ جب لڑکا شروع سے آپ کو دیندار بنانا تھا،
اب آپ نے کہا کہ یہ بچہ ہے. اب یہ لڑکا 17-18 سال کا ہو گیا اور لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو چکا ہے اور عشق لڑا رہا ہے اور محبت میں وہ گرفتار ہو چکا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجیے. اب مولوی کی دعا، مولوی کا دعا کیا اثر کرے گی؟ جو کرنا تھا آپ کو آپ نے کیا نہیں. اور جب لڑکا یہاں تک پہنچ گیا اور لڑکی اپنے کمرے سے، اپنے روم سے اور اپنے گھر سے ہوٹل جا چکی ہے، اس وقت دعا اور تعویذ اور یہ سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. میرے بھائیو، جب آپ کو کرنا تھا تب آپ نے کیا نہیں. میرے بھائیو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی زبان اپناؤ جو زبان شکر ادا کرنے والی زبان ہو. پھر آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. ایسی لڑکی اپناؤ، سلیکٹ کرو اور ایسی لڑکی کو چوائس کرو، پسند کرو جو لڑکی تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو. آخرت کے کاموں میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کی بیوی آپ سے بولے اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھ لو. دینداری اتنی ہو اس کے اندر کہ اس کو اس بات کا ڈر ہو اور اس بات کی فکر ہو کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر اس کو بھگتنا پڑے گا، جہنم کے اندر جانا پڑے گا. آپ سے اتنی محبت ہو کہ آپ کو نمازی بنا دے، آپ کو حلال کمائی پر آمادہ کر دے. پہلی کی لڑکیاں اپنے اپنے شوہروں سے یہی کہا کرتی تھی، اے میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہو، حرام کمائی مت لانا، حرام لقمہ ہمیں مت کھلانا. ایک دن ہم بھوکا رہنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن حرام چیز کھانا گوارا نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میرے شوہر رزق حلال ہی کمانا اور اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کو مت بھولنا. کہ پہلی کی لڑکیاں، پہلی کی عورتیں، سلف صالحین کی بیویاں اپنے اپنے شوہروں سے باقاعدہ اپنے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کرتی تھی. آج کل کی لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں. میرے بھائی کیوں سوچو. اب آپ سمجھ رہے ہیں خالی لڑکا بہک گیا، لڑکے کو بہکانے میں ہاتھ کس کا ہے؟ لڑکی کا ہاتھ ہے. ایک لڑکی چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے یا ایک لڑکی چاہے تو گھر کو جہنم نما بھی بنا سکتی ہے. آؤ آؤ، جب بات نکلی ہے تو میں آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو یا ڈرنے والی ہو. ایک لڑکی اگر ڈرتی ہے تو اللہ کے قسم اس کی بیٹی بھی دیندار ہوگی اور اپنے بیٹی کو بھی حیادار بنا دے گی، اپنے بیٹی کو بھی دیندار بنا دے گی. آؤ آؤ، میں تمہیں وہ منظر میں تمہیں سناتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں. غور کرو، ایک آدمی کتنا زیادہ ڈرنے والا تھا. آپ نے عبداللہ بن مبارک کا بھی نام سنا ہوگا. عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا. بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک. یہ عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ کون؟ مبارک کے بیٹے عبداللہ. اور یہ مبارک کون ہیں؟ جن کو ایک مالک نے، باغیچے کے مالک نے اپنے باغیچے کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا. آپ کے اس علاقے میں تو بہت آم کے باغیچے ہیں، آم کے ہیں، لیچی کے ہیں، اور نہ جانے آپ مالدہ اور کلیا چک اس علاقے میں جب جانا ہوتا ہے تو آم ہی آم کے باغات موجود ہیں. اس نے رکھوالی کے لیے اور دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا ایک نوجوان لڑکا کو جس کا نام تھا مبارک رکھا تھا. اور جب وہ مبارک 1-2 سال تک اس کے یہاں رہا، ایک دن وہ مالک اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہے اور مبارک کو بلا کر کے کہتا ہے، مبارک ذرا ہمیں میٹھے میٹھے پھل کھلاؤ. مبارک صاحب گئے اور درختوں سے توڑ توڑ کر کے لا کر کے دے دیے. آم، لیچی، ہاں، اور دیگر چیزیں لا کر کے رکھ دی. مالک نے جیسی کھایا تو وہ سارے پھل کھٹے ملے. غصہ کیا، ارے کیسے ہو تم؟ باغیچے کے اندر 2-4 سال سے تم رہ رہے ہو، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کھٹا ہے، تمہیں اتنی بھی جانکاری نہیں ہے. مجھے دوستوں کے سامنے مجھے انسلٹ تم نے کر دیا ہے. عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مالک
मालिक आप मुझे मत डांटिए, आई मालिक आप मुझे डांटिए मत। कहा क्यों ना डांटो, तुमने मुझे खराब और घटिया तुमने मुझे पल्ला करके दिया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, क्या कहते हैं, मुबारक साहब कहने लगते हैं कि आई मालिक हाँ ठीक है आपको खट्टा तो जरूर लगा, लेकिन आई मालिक मुझे मालूम नहीं है कौन से दरख्त का फल मीठा है और कौन से दरख्त का फल खट्टा है। मालिक चीख करके कहता क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम है, तुम 2-3-4 सालों से मेरे इस बागीचे की रखवाली कर रहे हो, मेरी इस बागात को देख रेख कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं मालूम है। जवाब में कहने लगता है आई मालिक मैंने आज तक आपके बागीचे से एक भी फल नहीं खाया है। कहा क्यों नहीं खाया, जवाब में कहता है कि आपने मुझे देखने के लिए और रखवाली के लिए, इसकी हिफाजत के लिए मुझे रखा है, मुझे खाने की इजाजत नहीं दी है, इस वजह से मैंने आपके बागीचे का एक भी फल नहीं खाया है। कहा क्यों नहीं खाया, खा सकता था, मना किसने किया। कहा कि आपने तो हमें इजाजत नहीं दी, अगर बगैर इजाजत के खा लेता तो फिर मैं अपने अल्लाह को अमानत के मामले में क्या जवाब देता, मरने के बाद में उस अल्लाह को मैं क्या जवाब देता। इसी डर ने मुझे आपके बागीचे से कोई भी फल खाने के लिए आमादा न किया, मैं इस मामले में अपने आप को रोके रखा इस डर से कि अल्लाह किया मुझे जवाब देना होगा। मालिक इतना खुश हुआ और उसने कहा कि आई मुबारक हम तुम्हें अपनी बेटी से निकाह करवाते हैं, इतना दीनदार लड़का मुझे नहीं मिल सकता है। मालिक ने उस मुबारक साहब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा उन लोगों ने अब्दुल्ला। जब माँ बाप इतने दीनदार तो आने वाला वक्त में उनका बेटा कितना दीनदार बना, मुहद्दिस मुफस्सिर और इलाके का बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, क्योंकि माँ बाप दीनदार थे, इस वजह से बेटा दीनदार बना। मेरे भाई क्यों समाज के अंदर नौजवान लड़के क्यों बिगड़े हुए हैं और हमारी औलादें इतनी ज्यादा बहकी हुई क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे माँ बाप दीनदार नहीं है। आओ मेरे भाई क्यों क्या फरमाया, वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरह, ऐसी लड़की अपनाओ जो लड़की तुझे दीनदार बना दे, जो लड़की तुझे आखिरत के कामों में सपोर्ट करे। ऐ मेरे शौहर ऐसा मत कर। एक जगह इत्तेफाक से एक लड़की को तकरीर सुनने के बाद लगा कि अच्छा हम भी अपने शौहर को नमाजी बनाएंगे, चल। अब दीनदार तो थी नहीं, शुरू से नमाज पढ़ना शुरू की और उसका शौहर जैसे नमाज जैसे काम उम करके आया, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, शनिचर के दिन आया सैटरडे को और काम करके सो गया। सुबह के वक्त पर बीवी उठे, उठ नमाज पढ़। शौहर कहता नहीं अभी नहीं नमाज पढ़ेंगे, दोपहर से पढ़ लेंगे। अब बीवी का हट नमाज पढ़ो। अरे इस्लाम के अंदर बाद में नमाज पढ़ लेंगे नहीं चलता है, नमाज का वक्त हो जाए फैजा, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लिया करो। अच्छा कज़ा कर लेंगे नहीं चलेगा, कज़ा वज़ा कुछ नहीं, चले उठ के नमाज पढ़िए। शौहर को गुस्सा आ गया, शरीयत की बातें करती हो, अच्छा ठीक है हम शरीयत पे अमल करेंगे, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ही हम दूसरा निकाह भी करेंगे क्योंकि शरीयत इजाजत देती है। बीवी कहती है सो जा मेरे शौहर प्यारे, मैं तो मजाक कर रही थी, सो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मेरे भाई क्यों हालात यहाँ ये हैं, अगर लड़कियां शरीयत बताने लगे तो मर्द वहाँ पे शरीयत के बुनियाद पर उस लड़की को दूसरे एंगल में तकलीफ देने की कोशिश करने लगता है। गौर करो, मर्द भी ये काम करे, औरत भी दीन का काम करे तो समाज दीनदार हो जाएगा, वरना मर्द और औरत दोनों के अंदर से दीनदारी खत्म तो दोनों के बदन से और दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो दीनदार नहीं पैदा हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा कौन, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। अब आओ कुछ मनाजिर में आपके सामने रखता हूं, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला वही प्यारा है।
اب کون اللہ سے ڈر رہا ہے یہ کیسے ہم اور آپ پہ چیک کریں؟ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، آپ کے علاقے کا ایک دوسرا آدمی کہے گا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، آپ کے یہاں ایک لڑکی کہے گی میں بہت پردہ کرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ شکل صورت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ نہیں۔ کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لے تو اللہ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہی کام کرو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ کے نبی نے جو تمہیں دے دیا اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جن جن چیزوں سے تمہیں منع کر دے ان سے اپنے آپ کو تم روک لو، یہی تو ڈرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے دنیا کے لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، کس کی؟ لحیین ما بین لحیین، جو تمہارے دونوں تاڑ کے بیچ میں ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے بیچ میں ہے زبان، اس کی تم گارنٹی لے لو کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے عبادت بھی کر رہا اور گالیاں بھی دے رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن اپنی زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں، اپنے زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ستاتے ہیں، اپنے بیویوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اپنی زبان کا استعمال غلط کرتا ہو، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرتا ہو۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ بتائیے جہنم میں سب سے زیادہ آدمی کس وجہ سے جائے گا؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، زبان آج کل ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اور لڑکیوں کو تو مت پوچھئے، ان کی زبانیں اللہ کے نبی نے جب جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد جب آسمان جب دنیا کے اندر آئے اور دنیا کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے جب فرمایا رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کے اندر سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو، لڑکیوں کو، ہم نے سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے پایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی لڑکیاں کیوں جہنم میں زیادہ جل رہی تھی؟ آپ نے جواب میں دیا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ لڑکیاں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اپنی زبان کا استعمال بہت غلط کرتی ہیں، اپنی زبان سے بڑی تکلیف دہ باتیں نکالتی ہیں، اپنی زبان سے لعن طعن کرتی رہتی ہیں، صرف اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس کرتی رہتی ہیں۔ تکفرن اللعن وتکثرن العشیر وتکفرن العشیر تکثرن اللعن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، وتکفرن العشیر
عشیر اور اپنے گارجین کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہو جانتے ہیں؟ شوہر کی نافرمانی کا مطلب شوہر کے لیے آپ حلال نہیں اور دوسروں کے لیے آپ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ آپ کا جسم دوسرے مردوں کے لیے حرام، آپ اپنے بستر میں اپنے اس بند کمرے میں پرائیویٹ روم کے اندر کسی کو انٹری ہونے نہ دیں، اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی باڑی کے اندر کسی مرد کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ کسی مرد کو آپ کا جو محرم ہو، جس سے آپ کا جو غیر محرم ہو، جن سے نکاح ہو سکتا اس کو غیر محرم بولتے ہیں، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کو محرم بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جنت میں جانا ہو تو اے لڑکیوں 5 کام تم کر لو۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت فرجها، فرمایا یہ 4 کام کر لو جنت میں چل جاؤ گی۔ یہاں کی اتر دیناج پور اور چپڑا باڑی کی لڑکیوں، بنگال کی لڑکیوں سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں جنت کے اندر جانا ہے تو 4 کام کر لو۔ المرأة اذا صلت خمسها، اذان کی آواز سنو تو وضو بناؤ، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ 5 ٹائم نماز تم بھی پڑھو اور 5 ٹائم اپنے شوہروں کو بھی نماز ادا کرواؤ۔ وصامت شہرا، اور رمضان کے روزے تم بھی رکھو، کیونکہ یہ روزہ مردوں پر بھی فرض ہے، یہ روزہ عورتوں پر بھی فرض ہے، اس وجہ سے روزہ رکھو۔ وحفظت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وطاعت بالها، اور اپنے شوہروں کی بات کو مانو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ یہ 4 کام کر لو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان لڑکیوں سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو، انٹری کرنا چاہتی ہو، داخل ہونا چاہتی ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے لڑکیوں کو جنت میں جانا، 4 کام اور جنت۔ یہی 4 کام کر لے۔ پہلا نماز، آج کل نماز لڑکیاں پڑھتے، ارے یہ کیسے؟ 12 13 14 سال کی لڑکیاں کالج میں پڑھنے والی ہو، اسکولوں میں پڑھنے والی ہو، سنو، اور یہاں کے لڑکوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اسکول کے اندر مت پڑھو، اے لڑکیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں تم کالج میں مت پڑھو، گرلز کالج میں پڑھ سکتی ہو، منع نہیں ہے، حجاب میں تم پڑھ سکتی ہو، ہاں جہاں اختلاط ہو، جہاں مرد اور لڑکوں کا ملن ہو، جہاں دونوں مل جل کر کے پڑھائی کر رہے ہو، ایسی جگہوں کے اندر اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ وہی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، وہی باتیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج کل کی 14 15 18 سال کی لڑکیاں سمجھتی ہیں یہ نماز تو مدرسوں کے بچوں کے لیے، یہ نماز تو حاجی صاحب کے لیے، یہ نماز تو مولویوں کے لیے، یہ نماز تو بزرگوں کے لیے، یہ نماز تو بوڑھوں کے لیے، یہ نماز ہم جیسے جوان اور خوبصورت اور سندر لڑکیوں کے لیے نماز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ اور یہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے لڑکیوں، المرأة اذا صلت خمسها، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، ہاسٹل میں ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، سسرال میں ہو، مائکے میں ہو، کہیں بھی رہو تم بھی پڑھو، اور اے لڑکو تم بھی نماز کا پابند بن جاؤ، کیونکہ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ غور کریے آپ، تو پہلا کام نماز، دوسرا المرأة اذا صلت خمسها وصامت فرجها وصامت شهرها، روزہ رکھیے، اور تیسرا کام حافظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ شرمگاہ کے اندر کون چیزیں آتی ہیں لڑکیوں کی جانتے ہیں؟ شرمگاہ کے اندر پورا کا پورا سب کچھ آ رہا ہے۔ یہ بدن کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہتھیلی دکھا سکتے ہیں، اور بعض علماء اس بات پر قائل ہیں کہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، حالانکہ بعض کے نزدیک کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں دکھا سکتے، چہرہ بھی دکھانا غلط ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یعنی پورا کا پورا عورت پردہ ہی پردہ ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی
بھی آپ نہ دکھائیں، لیکن آج کل سوشل میڈیا نے تو قیامت برپا کر دیا ہے۔ جتنی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں اور مسلم بہنیں اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کے اندر لڑکیاں غیروں کے ساتھ باقاعدہ جا کے میرج کورٹ، میرج ہو بھی مندروں میں جا کر کے وہ 7 چکر لگا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے، ان کے بندر میں بندھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف بے حیائی کا نتیجہ ہے اور نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے اپنی بہن اور بیٹیوں پہ لگام دو۔ اگر بیٹیوں کی پرورش کر لو، اگر بہنوں کی پرورش کر لو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کن ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اگر کوئی آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو یا 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہو، 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہو، کیا یہ کہہ لیجیے جو بیٹیوں کو صحیح سے پالتا ہو، اس کو پوستا ہو، اس کی تربیت کرتا ہو، بیٹیوں کی بہنوں کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ کتنی بڑی بشارت مل گئی۔ ایک لڑکی کو صحیح سے تعلیم دے دو، دیندار بنا لو اور جنت میں چلے جاؤ، لیکن ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی صحیح تربیت نہ کرے تو کہاں؟ جہنم کے اندر بندہ پہنچ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے اور سوچئے کیا فرمایا؟ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت یعنی کپڑا اتنا پتلا اور اتنا شارٹ نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھتا ہو۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ کپڑا پہنی ہوئی ہے لیکن جسم کا پورا اتار چڑھاؤ۔ ابھی تو بہت سی لڑکیاں کون سے کپڑے پہن رہی ہے؟ حجاب۔ اور حجاب کیسے پہنتی ہے؟ باقاعدہ پوری طور پر اس کی اچھے سے باقاعدہ سیٹنگ کرواتی ہے، ایک دم بالکل ٹائٹ حجاب پہنتی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ حجاب نہ پہنتی، اس سے بہتر تھا کہ وہ نقاب نہ پہنتی۔ اتنا کیا کہہ لیں اس کو، اتنا ٹائٹ ڈریس پہنتی ہے۔ اور اگر ان جملوں میں اگر میں بات کروں تو اتنا سیکسی ڈریس پہنتی ہے کہ نہ پہننا بہتر تھا وہ حجاب، اس سے بہتر تھا کہ وہ دوپٹہ پہن کر کے گھومتی۔ آج کل حجاب نہیں، وہ ڈیجیٹل برقع پہن رہی ہے، اور ان برقعوں کے اندر کی ساری چیزیں برقعوں سے بھی باہر دکھ رہی ہے۔ اب تصور کرو، انہی کپڑوں کو تو اسلام نے پہننے سے حرام قرار دیا ہے اور انہی کپڑوں کو اسلام نے پہننے سے منع کیا ہے۔ اور کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئے گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے میرے پیارے بہنوں اور پیارے ساتھیوں، تصور کرو حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ تو مطلب ہو گیا کہ اگر عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو وہ حفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی کپڑے اگر پہنے تو اتنا ٹائٹ نہ پہنے اور اتنے پتلے بھی نہ پہنے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے، حفظت فرجہا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے پرائیویٹ روم میں کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہ دے، آنے کی اجازت نہ دے۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، سیٹنگ باتیں ہونے لگی، شوہر دلی، بمبئی، کلکتہ اور سعودیہ اور دبئی، قطر میں کمانے کے لیے گیا ہے، بیوی یہاں پہ آزاد ہے، شوہر پیسہ بھیج رہا ہے، یہ میک اپ کا سامان لا رہی ہے، سج رہی ہے، دھج رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، اسٹیٹس لگا رہی ہے، موبائل کے اندر لگا رہی ہے۔ اور اگر کسی لڑکے نے کمنٹ کر لے دیا کیا لگ رہی ہو تو مت پوچھئے، فدا ہو گئی۔ غور کرو میرے بھائیوں، سوچو، تصور کرو، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے سماج کو اچھا بنا لو، دیندار بنا لو۔ ان جلسوں سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا سماج بن جائے گا، یا مولانا ابوالکلام تقریر سے، ان کی تقریر سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ صرف سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا، اپنے بیٹیوں پہ آپ کو لگام لگانا ہوگا، اپنے بہنوں کو آپ کو اسلامک لباس آپ کو پہنانا ہوگا، اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنا ہوگا، اپنی جوان لڑکیوں کو گھر کے اندر محفوظ رکھنا پڑے گا، ان کو بے حیا والی کپڑے سے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر اللہ کے یہاں جواب دینے سے آپ کو بچنا ہے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کھڑا ہونے سے اور جواب دینے سے بچنا ہے، تو آپ کو یہ سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو قرآن کیا کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے، اللہ کی نظر میں وہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ایک مولوی ڈرتا ہے تو وہ بھی پیارا، ایک جاہل ڈرتا ہے تو وہ بھی پیارا، ایک لڑکی ڈرتی ہے تو وہ بھی پیاری، ایک بڑھیا ڈر رہی ہے تو وہ بھی پیاری، ایک بزرگ ڈر رہا ہے تو وہ بھی پیاری، ایک کالج میں پڑھنے والا لڑکا ڈرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں پیارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مولانا ہو تبھی اللہ کی نظر میں پیارا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ نے کسی کو علم سے نواز دیا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جاہل ہے تو اللہ کی نظر میں پیارا نہیں ہو سکتا ہے، دیندار بن سکتا ہے، خوف الہی اس کے اندر آ سکتی ہے، اللہ سے ڈر سکتا ہے اور اللہ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ خبیر، کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کون، جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی اس آیت کریمہ سے ہم نے کچھ باتوں کو ہم نے نوٹ کیا۔ ایک، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے بھائی بھائی بن کر کے رہیے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، یہ نہیں کہ یہ ہندو یہ مسلم یہ سکھ یہ عیسائی، نہیں، سب کے ماں باپ ایک ہیں، اس وجہ سے ایک بن کر کے رہیے۔ ہمارے اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت نہیں ہے اور کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کو بھی حقیر نگاہ سے دیکھ لیا تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو تم غلط نہیں سمجھ سکتے ہو۔ لنگڑا لولا کالا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نظر میں وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور کوئی خاندان اور برادری کے بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم انصاری، ہم پٹھان، ہم خان اور ہم شیر شابادی اور فلاں اور فلانا، ہم یہاں اور وہاں کے رہنے والے، ہم اچھے نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نظر میں سب سے اچھا کون، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی جوانی کو بچائے گا، اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا اور جوانی میں بہکے گا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا لڑکی ہو، اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ دن مہینے کے اندر روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اینٹی وائرس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا، زندگی نے وفا کی تو آپ کی اس باری میں، آپ کی اس علاقے میں پھر کبھی آنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو باتیں بتائی گئی ہے، ان باتوں کے پر کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، متقی بنا کر کے زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھ، اسلام کو اپنانے والا اور اسلام کے اوپر چلنے والا، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا کر رکھ۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔